हेलो, मेरा नाम है मोहम्मद आमिर राना। सिक्योरिटी मैटर्स के एक और प्रोग्राम के साथ, और हम फोकस किए हुए हैं बलूचिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। और आज हम बात करेंगे बीएलए के ऊपर, जो एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है। और इससे पहले हम बात कर चुके हुए हैं बीएलएफ के हवाले से कि वो कैसे तंजीम इवॉल्व हुई, उसका टैक्टिक क्या है और उसने क्या इम्पेक्ट डाला है बलूचिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर और वहाँ के समाज के ऊपर। और आज हम बात करेंगे बशीर ज़ेब की बीएलए के ऊपर। और जब बशीर ज़ेब की बीएलए के ऊपर बात करेंगे तो जाहिर है कि थोड़ा सा हम जिक्र करेंगे कि ये निकली कहाँ से, वो बीएलए, वो कौन सी बीएलए थी जो सबसे पहले 2002 में बनी। लेकिन पूरा प्रोफाइल तो हम बताएंगे कि इसने कितना कंट्रीब्यूट किया इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। लेकिन सबसे पहले हम आपको कुछ अदाद शुमार देंगे जो आपको बताएंगे कि ये ग्रुप जो है वो कितना लिथल है और इसने कितने बड़े हमले किए। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि इस ग्रुप ने अभी तक कितने हमलों की जिम्मेदारी कबूल की। पाक इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज़ के कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस डेटाबेस के मुताबिक 13 सितंबर 2006 से लेके और अप्रैल 2026 तक इस ग्रुप ने कुछ 1715 हमलों की जिम्मेदारी कबूल की। अगरचे ये नंबर बहुत बड़ा है, लेकिन अगर हम इसकी तफसील में जाएं तो इसमें जो बड़े हमले हैं उनकी तादाद कम है। और ख़ास तौर के ऊपर जब ये 2002 से लेके और 2014-15 तक इसके बड़े हमलों की तादाद कम है। ये वो फेज़ था जब ये तंजीम अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशनल एक प्रोसेस से गुजर रही थी और इसके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन भी चल रही थी जो जो जाके 2017 में मुकम्मल हुई। ये पहले एक सरदारी पूरे ट्राइबल नौयत की इंसर्जेंसी थी और ये फिर एक अर्बन वॉरफेयर के अंदर बदल गई। तो ज़ाहिर है कि जब ये किसी भी इंसर्जेंसी की जब नौयत ट्राइबल हो तो उसके जो हदफ, उसके टारगेट, उसकी स्ट्रेटजी और उसके टैक्टिक बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। और जैसे ही वो अर्बन इंसर्जेंसी की तरफ जाती है तो उसकी अप्रोच में, उसके टारगेट्स में एकदम से बड़ी तब्दीली रुनुमा हो जाती है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इस ग्रुप ने अभी तक किस किस्म के जो हथियार और टैक्टिक जो है ऑपरेशनल यूज़ किए, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि बड़ा डाइवर्स और इर्तिका आपको नज़र आएगा इसके पूरे ऑपरेशनल और टैक्टिकल स्ट्रेटजी के अंदर। तो हैंड ग्रेनेड के इसने किए हैं 239 हमले 2026 से लेके अब तक। और आईईडीज़, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस, ये जो है दहशत गर्दों का, इंसर्जेंट्स का, नॉन स्टेट एक्टर्स का सबसे फेवरेट जो है वो टैक्टिक होता है कि इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान जो है पहुंचा सकते हैं मुखालिफ फरीक को। तो वो 658 हमले जो हैं वो आईईडीज़ के इन्होंने किए। आर्म्ड एम्बुश 3 हुए और इन्होंने गन एंड बैट बॉम्ब अटैक्स, ये एक आप समझिए कि दू बदू जंग की सूरत जब हो जाए तो इस किस्म के 9 हमले इन्होंने किए। और सीज, हॉस्टेज और हाईजैक के 5। जब हम सीज, हॉस्टेज और हाईजैक की बात कर रहे हैं तो जाफर एक्सप्रेस का हमला भी इसके अंदर आएगा, जो इसके सबसे बड़े और संगीन हमलों के अंदर से है। ये जो हमला है उसके बाद इसने फिर हैरो 2 किया, उससे पहले हैरो 1 कर चुकी हुई थी, वो भी बड़े हमलों के अंदर है। लेकिन इसने ब्रास के अंदर रहते हुए भी ग्वादर में ख़ास तौर के ऊपर पल कॉन्टिनेंटल के ऊपर हमला, वो इसके बड़े हमलों के अंदर तस्वुर होता है। और कराची के हमले भी, उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे कि वहाँ पे इसके हमले वो एक शुरू में फोकस करने की कोशिश की थी बीएलए ने भी और बीएलएफ ने भी, लेकिन ये क्यों रिट्रीट कर गए, ये भी एक बड़ी अहम वजह है। अगरचे जो चाइनीज़ इंजीनियर्स के ऊपर हमला हुआ था एयरपोर्ट से, कराची एयरपोर्ट से आते हुए, बड़ा हमला है, लेकिन फ्रीक्वेंसी कराची में इनकी हमेशा से कम रही है। तो फायरिंग के वाक़यात, मारना, टारगेट किलिंग करना, वो भी 570 उसमें है। और किडनैपिंग की भी 35 वारदातें ये तंजीम कर चुकी हुई है। और सैबोताज फायरिंग और इस किस्म के जो लिंचिंग के 37 वाक़यात के अंदर ये मुलविस रही है। और अगर थोड़ा सा हम डाटा का जायज़ा लें जो आप देख रहे हो, तो सबसे जो मुतासिर
ضلع رہا ہے اس کے حملوں سے وہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے رہے، اور خاص طور کے اوپر جب تک اس کا فوکس رہا جو ٹرائبل نیچر کی جب یہ تھی، اور جب اس کے دو فیکشن نہیں ہوئے تھے بلکہ ایک دور میں تو تین بھی ہوئے، تو تینوں کے ملا کے ہی ہم آپ کو داد و شمار بتا رہے ہیں، تو اس میں سب سے زیادہ جو متاثر اس کا ضلع رہا ہے وہ کوئٹہ رہا ہے، جہاں پہ اس نے 627 حملے کیے، اور ظاہر ہے کہ اس میں ہیروف 2 کا بھی ہے، اور باقی اس نے بہت چھوٹے اسکیل سے لے کے بڑے اسکیل تک وہاں پہ حملے کیے۔ اور دوسرا جو سب سے متاثر ضلع ہے وہ کیچ ہے، جہاں پہ اب تک یہ 73 حملے کر چکی ہوئی ہے کلات میں۔ کلات مستونگ کا یہ پورا جو وڈکا خارن کا یہ بھی ایک اس کا ایک خاص آپریشنل ہدف رہا ہے۔ جب یہ بنی تھی 2002 میں، جب اس کو بالاج مری اس کی سربراہی کر رہے تھے اور پوری کنٹرول اینڈ کمانڈ اس کی ٹرائبل نوعیت کی تھی، تو تب اس کے حملے جو ہیں وہ کولو، ڈیرہ بگٹی اور ان اضلاع میں، اور یہ پھر کہ پورا سینٹرل بلوچستان کے اندر اس کے حملے تھے، جو کوئٹہ سے لے کے مستونگ، کلات اور خزدار تک تھے۔ اور اگر ہم کہیں کہ اس کے جو کوہلو کے اندر اس نے نمبر کے اعتبار سے کافی حملے کیے، 123 حملے وہاں پہ کیے۔ اور جب یہ وہ حملے ہوتے تھے شروع میں، یہ پاور پیلنس کو، ریلوے ٹریکس کو اڑاتے تھے، کسی اے ٹی ایم کو اڑا دیا، کسی سرکاری بلڈنگ کے قریب جا کے آئی ڈی رکھ دی، تو وہ اس وقت یہ انسرجنسی اتنی سلو تھی کہ ریاست اس کو بہت زیادہ اس سے تھریٹن فیل نہیں کرتی تھی۔ رسپانس تو بہرحال تھا، اور سچویشن ڈیرہ بگٹی میں بھی کمپلیکیٹ ہو رہی تھی اس وقت، وہ اس سے ہٹ کے تو اس کے حملے جاری تھے، لیکن یہ سارے کے سارے بہت ہی اس کو کہیں لو اسکیل کے حملے تھے۔ پھر کیچ اور ظاہر ہے کہ مکران، یہ جو حملے ہیں بڑھے ہیں جب یہ لیڈرشپ کی ٹرانزیشن ہوئی ہے۔ پھر نصیر آباد جو سندھ کے قریب ہے، وہاں پہ بھی، اور پنجگور، کوئٹہ کا ہم نے آپ کو بتایا، سی پی میں بھی، تو آپ کو یہ حملوں کا نمبر بھی ڈسٹرکٹ پروفائل اس کا بتائے گا کہ کیسے اس کا مرکز مختلف جگہوں کے اوپر شفٹ کرتا رہا، اور آج کل جو اس کا فوکس ہے، اس نے کوشش کی ہے کہ پورے بلوچستان کو جو ہے وہ اپنی آپریشنل رینج کے اندر لے کے آئیں، لیکن ابھی بھی اس کا جو مرکز ہے وہ کوئٹہ سے خزدار اور پھر مکران کے ریجن کے اندر زیادہ اس کے حملے رپورٹ ہو رہے ہیں۔ یہ کچھ بلوچ تنظیمیں اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کرتی رہی ہیں کہ پنجاب میں، خاص طور کے اوپر ساؤتھ پنجاب میں جہاں پہ بلوچ آباد ہیں، سرائکی بلوچ ہیں، لیکن وہاں پہ یہ بہت زیادہ پینیٹریٹ کر نہیں پائے، اور ابھی تک یعنی 2002 سے لے کے ابھی تک وہاں پہ بہت کم حملے کیے۔ ڈیرہ غازی خان میں ایک حملہ، اور مظفر گڑھ میں ایک حملہ، رحیم یار خان میں 5 حملے، راجن پور میں 5، اور ابھی تو پچھلے کچھ سالوں سے وہاں پہ ان حملوں کی نمبر بھی کم ہو گیا، اور یہ حملے بھی زیادہ تر 2014 اور 15 تک ہوئے، اس کی انسیپشن سے لے کے اب تک۔ کراچی میں یہ گروپ جو ہے 11 حملے کر چکا ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں کراچی ایئرپورٹ کا حملہ سب سے اہم ہے، اور جو چینی قونصلیٹ ہے اس کے اوپر بھی حملہ اس کا بڑا اہم ہے، لیکن ابھی یہ پورا فوکس کیے ہوئے ہے اپنے صوبے کے اندر، بلوچستان کے اندر، اور اس کے جو حملوں میں جو ایف سی کے 335 جوان شہید ہوئے، اور سویلینز 944 اس کے حملوں میں، اور پیراملٹری کے 5، اور پاکستان آرمی کے 95 جو ہیں اس میں شہید ہوئے۔ لیویز 56 رینجرز کو بھی ایک انہوں نے ساؤتھ پنجاب کے اندر جو ہے وہ نشانہ بنایا، لیکن ان کے جو اپنے جو ملیٹنٹس ہیں ان کا نمبر کیلکولیٹ کیا جائے تو 433 بنا تھا، سرکاری ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ نمبر شاید اس سے ڈبل ہے، لیکن ڈیٹا بیس کے مطابق جو ریکارڈ ہوئے، جو ظاہر ہے کہ آزاد انڈیپینڈنٹ سورسز سے اور اخبارات میں جو واقعات رپورٹ ہوتے ہیں ان کی کمپائلیشن کے اوپر وہاں سے مبنی ہے، تو وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ 433 حملے تھے۔ تو یہ سب سے لیتھل گروپ ہے بلوچستان کا، اور ظاہر ہے کہ یہ پوری انسرجنسی اس کے اندر ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے، اور یہ ایک ٹرائبل انسرجنسی سے ایک پوری فل فلیج اربن اور رولر انسرجنسی کی فارم کے اندر کنورٹ ہوئی ہے۔ تو اس کے جو لٹریچر کے مطالعے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے
وہ جو پوری 60s میں اور 70s کے اندر پوری شرح مری کی اس سے پوری تحریک سے بھی انہوں نے انسرجنسی سے بھی سبق حاصل کیے ہیں اور اس کی تکنیک میں جدت لے کے آئے ہیں. یہ بی ایل اے نے کیا اپنی آپریشن تکنیکس کے اندر، اس میں جدت لے کے آئے. اور اسلم اچھو نے اس کے سوسائڈ بامبنگ جو ہے متعارف کروائی. بی ایل اے نے جو ہے فیمیل سوسائڈ بامبرز کو متعارف کرایا. یہی جو ہے وہ خواتین کو جو ہے انسرجنسی کے اندر لے کے آیا. تو یہ اور اس نے اپنے جس طریقے سے یونٹ اپنائے اس پہ بھی ہوں گے، لیکن ان کا جو محرک ہے پوری ایڈیولوجی ہے، ظاہر ہے کہ وہ لیفٹ کے ساتھ ہے اور وہ بھی پورا انہیرٹ کیا. وہ بلوچ کی پوری ایک قومی تحریک، قوم پرست تحریک ہے، قومی تحریک اسے کہیے. اور وہ کیسے کب کہاں ریڈیکل ہوئی اور اس کے کیا کیا ایکسپریشن رہے، وائلنٹ سے لے کے نان وائلنٹ تک، اس پہ کچھ بات کر چکے ہیں اور مستقبل میں ہم کریں گے جب سیاسی قوم پرست جماعتوں کا ہم ارتقائی جائزہ لیں گے. تو فی الحال یہ کہ اس کا جو لٹریچر ہے وہی جس کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں. اور انہوں نے اس کا آپ سمجھیے کہ اس کا ماخذ ایک کوٹ میں آپ کو آپ کو سنا دیتا ہوں کہ جو کہ اسلم اچھو کی ایک آرٹیکل سے اس سے منسوب کیا جاتا ہے. اور یہ ذرا سن لیجئے جو آپ کو حکمت عملی اس کی سمجھ آئے گی. وہ یہ کہ گرولا رہنما ایک ایسی مسلح قوت تیار کرنے میں کامیاب ہوگا تبھی وہ دشمن پر زور آور ہو سکے گا. گریلا جنگ افراد کی تعداد پر انحصار نہیں کرتا بلکہ ان کے گریلا طریقہ کار اور لیڈرشپ پر کرتا ہے. اور یہ انہوں نے اقتباس ماؤ سے بھی ایک لیا کہ ماؤ کے مطابق گریلا سپاہی کو چاہیے کہ وہ اپنے گریلا اڈوں کو دشمن سے چھپا کے رکھے اور اس وقت تک اپنے اڈوں کو نہیں چھوڑنا جب تک آپ کے سارے راستے دشمن بند نہ کریں. اور دشمن کو شکست دینے کے لیے عوام کا ساتھ بڑا ضروری ہے، عوام کا ساتھ، اور اپنے اڈے کو نہیں چھوڑنا. یہ پوری حکمت عملی جو ہے وہ انہوں نے ایکسٹریکٹ کی مختلف لیفٹ کے لٹریچر سے، گریلا لٹریچر سے. اور اس کے بعد انہوں نے اس کو ایوالو کیا. اسلم اچھو اس کے ذمہ دار تھے. جب ہم بات کریں گے ٹرائبل سے اور یہ اربنائزیشن کیسے ہوئی، تو بہت سا لٹریچر موجود ہے. نصیر دشتی کی جو کتاب ہے اس کا بھی حوالہ دیا جاتا ہے. اور بہت سارے آرٹیکل جو ہے آپ کو ریسرچ پیپرز آپ کو ملیں گے ان تنظیموں کے اوپر. لیکن یہ کہ یہ بالاچ مری کے افغانستان میں ہلاکت کے بعد اس میں ایک بڑی ٹرانسمیٹیو فیزز آئی. اور اس کا اوریجن ظاہر ہے کہ نواب خیر بخش مری کے ساتھ جوڑا جاتا ہے کہ جب وہ افغانستان میں تھے روحق توار کے نام سے ایک اسٹڈی سرکل گروپ چلاتے تھے جس میں اسلم اچھو بھی شریک ہوتے تھے، متاثر تھے. اور انہوں نے ہی پھر آ کے اس بی ایل اے کو آرگنائز کیا. 2002 میں یہ بنی. اور جب ہم نے بلوچستان کے سلسلے کا آغاز کیا تھا، اس پہ گفتگو کا آغاز کیا تو اب ہم نے بہت ساری کوئی کانسپریسی تھیوریز، فریم ورکس اور ہائپوتھیسس جو ہیں انسرجن سے متعلق ان کے اوپر بات کی تھی. اور اس میں ایک ہائپوتھیسس یہ بھی تھا کہ یہ بی ایل اے کو رشیا نے، اس کو سوویت یونین نے ٹرین کیا. وہ ایک نظریاتی تعلق سوویت یونین کے ساتھ رہا ہے اور پاکستان کے ادارے تو اس کو جوڑتے ہی سوویت یونین کے ساتھ ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ پوری کی پوری جو انسرجنسی ہے ایتھنو نیشنلسٹ انسرجنسی یہ انسپائرڈ ہے. اور اس کا ایک متعلق ہم ایک بڑا دلچسپ پروگرام کریں گے کہ اس بات میں، اس کے ارتقاء میں، اس کے جینیسس میں کتنی حقیقت ہے اور یہ کیسے ایوالو ہوئی. لیکن خیر بخش مری کے بیٹے جو بلاچ مری، اس نے اس کو کیا. غزن مری کے متعلق بھی کہا جاتا ہے، پھر مہران مری کے، یہ شروع کے اندر اس میں شامل رہے. ظاہر ہے کہ جب یہ اپنی قبائلی نوعیت کی تھی اس کا پورا کا پورا فوکس جو ہے وہ کولو، ڈیرہ بگٹی اور اس کے نصیر آباد، سبی، ان ایریاز کے اندر اس کا زیادہ بیس رہا. تو اس کے بعد جو اس میں اہم ڈیولپمنٹس ہوئیں اس کے اوپر بھی ہم بات کر لیتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات، ہمارے کچھ کافی دوست ہیں انہوں نے ان کے اوپر جو کچھ آرٹیکلس لکھے، کچھ ہمارے دوست ریاض سہیل بی بی سی میں مسلسل اس تحریک کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، بات کرتے ہیں. کچھ اور جرنلسٹ ہیں جن کے نام لیں گے تو بہت سارے لوگوں کو شاید اعتراض ہوگا. تو اس میں یہ کہ جو اس کے جو سربراہ جو ہے کسی بھی تحریک کا، جیسے ہم نے پہلے اقتباس آپ کو سنایا اسلم اچھو کا،
کہ لیڈر جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے، اور وہ نمبروں سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ لیڈ کیسے کرتا ہے پوری تحریک کو. تو اس کو لیڈ، پوری تحریک کو جو ٹرانسفارم کرنے والے اور سب سے اہم کریکٹر ہے وہ تو بشیر زیب کا ہی ہے، اور ان کا تعلق نوشکی سے ہے. یہ وہی نوشکی ہے جہاں پہ آج بھی حالات خراب ہیں، اور جہاں پہ بی ایل اے نے کافی دیر تک جو ہے قبضہ رکھا. اور نوشکی کا کیس لیے بھی امپورٹنٹ ہے، جو اقتباس آپ کو ہم نے سنایا اسلم اچھو کا، کہ عوام کے ساتھ ربط اور اس میں سپورٹ حاصل کرنا. تو جب یہ ہیرف ٹو ہوا تو نوشکی کے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے لوگوں نے ان کی مدد کی، ان کو کھانا دیا، یہ گھروں میں چھپے ہوئے تھے. دو نیریٹو ہے، ایک یہ کہ بی ایل اے نے جا کے ان کو ہاسٹیج کیا، لیکن بہت سارے اکاؤنٹ یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے ولنگلی اور خوش ہو کے ان کو مدد کی اور اس حملے میں. اور ابھی بھی وہ بہت کرٹیکل ہے، اور یہ روٹ بھی بڑا کرٹیکل ہے، یہی رستہ ایران کی طرف جاتا ہے. تو اس سے آپ کو نوشکی کے کیس میں وہ پورا اقتباس آپ کو منطبق ہوتا نظر آئے گا. اور بشیر زیب ظاہر ہے کہ اس حملے کی قیادت کر رہے تھے، تو ان کا تعلق بھی نوشکی سے ہے، کہ احمد وال کے علاقے سے ہے، اور محمد حسنی قبیلے سے ان کا تعلق ہے. ان کے والد صاحب محکمہ صحت میں تھے، اور تعلیم نوشکی سے ہی ہوئی. پھر کوئٹہ ڈگری کالج سے سریاب روڈ سے انہوں نے کی، اور وہاں سے پھر انہوں نے پولی ٹیکنک کالج کوئٹہ سے مکینیکل انجینئرنگ میں ڈپلومہ بھی لیا، اور بعد میں بلوچستان یونیورسٹی میں بلوچ ادب میں ماسٹرز میں داخلہ لیا. لیکن چونکہ ان کی سرگرمیاں بی ایس او کے ساتھ تھیں، تو ان کو یونیورسٹی میں داخلے پہ پابندی بھی عائد کر دی گئی تھی، اور اس وقت طلبہ تنظیموں پہ بھی پابندی لگ رہی تھی. تو تب یہ 2006 سے 2012 تک بی ایس او کے چیئرمین رہے. اور سب سے عام بات یہ جو ہمارے صحافتی تحریریں ہیں وہ بتاتی ہیں کہ بشیر زیب جو ہیں وہ خود لکھتے بھی ہیں، اور ان کی تقریر میں بھی وہی ایک تنتنا ہے جو ایک لیڈر کی تقریر کے اندر ہوتا ہے. وہ قوم پرست جماعتوں کے بھی اتنے مخالف ہیں کہ جتنے کہ وہ ریاست پاکستان کے مخالف ہیں. بی ایس او سے بشیر زیب جو ہیں وہ بی ایل اے کے اندر گئے. اس وقت قیادت ظاہر ہے کہ قبائلی ہرپیار مری کے ہاتھ میں تھی. تو اسلم اچھو اس کے کمانڈر تھے، اور ان کے اختلافات ہوئے انڈیا میں علاج کروانے سے متعلق، جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا. تو وہاں سے پھر گروپ بنا علیحدہ بشیر زیب نے اور اسلم اچھو نے. وہی گروپ اب لیڈ کر رہا ہے، اور اس کا جو قبائلی گروپ جو ہے وہ ابھی کم از کم پچھلے کچھ ماہ سے ایکٹیو ہوا ہے اپنے ٹریڈیشنل ہب میں، جس کا ہم ذکر کر رہے تھے، کولو، سی بی، ڈیرہ بگٹی، نصیر آباد. بی آر جی بھی وہاں پہ ہے، لیکن وہاں پہ دوبارہ ایکٹیو ہوا ہے. لگتا ہے کہ وہ بھی دوبارہ اس پوری انسرجنسی میں جس تیزی آ رہی ہے تو اپنی انٹری کروانا چاہ رہا ہے. لیکن بڑا گروپ جو اسٹریٹجسٹ گروپ ہے وہ بی ایل اے کا ہی ہے، اس میں بشیر زیب ہے. ان کے کمانڈر کے بارے میں کہا جاتا ہے، ان کا سیکیورٹی فورسز میں بھی رہے گل رحمان کے بارے میں، تو وہ دوسرے نمبر پہ ان کے ہیں. اسلم اچھو کی جب ہلاکت ہوئی تھی افغانستان کے اندر، بہت سارے تجزیے آپ سنتے ہیں بی ایل اے کے متعلق. اور ہم نے بی ایل ایف کے جب پروفائل کر رہے تھے، بات کر رہے تھے، تو تب ہم نے مڈل کلاس کی بھی بات کی، وہ کیسے گرو ہوئی. ایک علیحدہ سے ہم اس کے اوپر بھی کریں گے پروگرام، اور یہ بی ایس او کا اس میں کیا کردار رہا. لیکن جو سب سے اہم بی ایل اے کا کام ہے، وہ اس نے اپنی آرگنائزیشن کو بڑا اسٹرکچرڈ کیا ہے، اور اتنی بڑی آرگنائزیشن بن گئی ہے کہ باقی آرگنائزیشنس کے لوگ جو ہیں ان کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے. اور پھر یہ کہ براز کو بنانے میں بشیر زیب کا اور اس کے بعد اللہ نظر کا رول تھا، اور ساری تنظیموں کو، ایون کہ سندھ سے بھی انہوں نے جو سندھو دیش لبریشن آرمی ہے اس کو بھی اپنے فولڈ کے اندر شامل کیا. اور براس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ بلوچ تنظیموں کے اندر جو کوارڈینیشن پیدا ہو، اتحاد پیدا ہو، اور قوت یکجا ہو جائے. اور یہ جو یکجا کرنے کا اور ایک تحریک کے پوری تحریک کو اپنے پلیٹ فارم پہ لانے کا جو آئیڈیا ہے، ظاہر ہے کہ یہ بشیر زیب ان کا تو تھا ہی، لیکن اس کا ہدف یہ تھا کہ قوت مجتمع ہو جائے اور آپریشنل کیپیبلٹیز کو حاصل کیا جائے. اور تنظیم کے اندر اس کے اوپر ڈبیٹ کافی عرصہ رہی مختلف تنظیموں کے اندر، کہ ہمیں ایک پلیٹ فارم کے اوپر آنا چاہیے یا نہیں، یا الگ الگ ہمیں جدوجہد کرنی چاہیے.
ظاہر ہے کہ ان ساری کے سارے گروپوں کے دو ہی ہدف ہیں، ریاست پاکستان اور دوسرا کہ بلوچستان کے سردار، خاص طور پہ وہ جو ریاست پاکستان کے ساتھ ہیں۔ تو لیکن اس کو دو مرتبہ ان کو اس آئیڈیا کو مسترد کیا گیا کہ ساری تنظیمیں کوہیرنٹلی ایکٹ کریں۔ پھر یہ بھی بات ہوئی کہ ساری تنظیمیں براس کے بجائے بی ایل اے میں جذب ہو جائیں، لیکن لیڈرشپ کے مسائل تھے، پھر ہوگا کیا، کون کہاں پہ ہوگا، اس کے اوپر اختلافات ہوئے، تو تب بی ایل اے کے اندر جذب ہونے کا آئیڈیا وہ ہے اس کو ترک کر دیا گیا۔ اس کے بعد پچھلے سال یہ بات ہوئی کہ ایک بلوچ نیشنل آرمی بنا دی جائے، کم از کم اپنی تنظیمیں برقرار رہیں اور سارے اپنے اپنے فائٹرز اس کے اندر جو ہے وہ شامل کریں، اور ایک بڑی تحریک کی صورت میں، عام موومنٹ کی صورت میں اس تنظیم کو ڈھالا جائے۔ لیکن وہ آئیڈیا بھی نظر انداز کر دیا گیا، اور ایک نئی اسٹریٹجی جو ہے وہ بی ایل اے نے دی، اور جس کے اوپر تمام تنظیموں نے اتفاق کیا کہ کچھ آپریشنز وہ براس کے تحت ہی کریں گے، باقی اپنی اپنی جگہوں پہ کریں گے، لیکن ان کی انٹینسٹی میں گریجولی اس کو اضافہ کرتے چلے جائیں گے، اور انہوں نے پورا کمیونیکیشنز کا اور اسٹرکچرل آپریشنز کا پورا لاہے عمل جو ہے بنیادی طور کے اوپر دیا وہ بی ایل اے نے۔ تو اگر کہا جائے کہ بی ایل ایف جو ہے وہ بنیادی طور کے اوپر ایک پوری نظریاتی اور سیاسی حکمت عملی کو ہمیشہ پیش نظر رکھتی ہے، اور اس نے کنٹریبیوشن کی ہیں آپریشنز کے ساتھ ساتھ، تو بی ایل اے جو ہے بنیادی طور کے اوپر ایک عسکری تنظیم ہے جس نے نئے نئے انوویٹو طریقے بتائے آپریشنز کے، دہشت گردی کے، تخریب کاری کے، اس میں ٹرین ہائی جیک سے لے کے زیارت ریزیڈنسی، پی سی ہوٹل، اور اس طرح کے چینی انجینئرز کو ٹارگٹ کرنا، یہ سارے آئیڈیاز جو ہیں وہ بی ایل اے جو ہے وہ لے کے آئی۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بی ایل اے بنیادی طور کے اوپر وہ ایک نظریاتی اور سیاسی پہلو کو لے کے چلتی ہے، اور بی ایل اے کا فوکس ہمیشہ جو ہے وہ ہوتا ہے آپریشنز کے اوپر کہ کیسے زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جائے۔ اس کے اوپر بھی ہم بات کر چکے ہوئے ہیں کہ یہ اس کی جو کتنے ونگ ہیں، مجید برگیڈ اس کا تو فدائین برگیڈ ہے، پھر اس کا فتح اسکواڈ ہے، پھر فدائین اسکواڈ ہے، پھر اسپیشل ٹیکٹیکل آپریشن اسکواڈ ہے، وہ اس کے بعد پھر یہ کہ زراب ہے، اور حقال جو ہے اس کا میڈیا گروپ ہے۔ تو یہ سارے بڑے کوہیرنٹلی جو ہے ایکٹ کرتے ہیں، اور ان کا انٹیلیجنس ونگ جو ہے بڑا مؤثر بتایا جاتا ہے کہ اس کی جو انگرینس ہے اور پینیٹریشن ہے وہ پاکستان کے شاید بیوروکریسی کے اندر بھی ہے، شاید پولیس لیویز میں بھی تھی، لیویز اب ختم ہو گئی ہیں، تو اسی لیے شاید ختم کی گئی، لیکن انہوں نے جاسوسی کے نظام کو بھی بڑا مؤثر کیا، اور یہ نئے سے نئے ٹیکٹکس بھی انٹروڈیوس کریں، نئی ٹیکنالوجیز بھی یہ اپنے تنظیم کے اندر لے کے آتے رہے ہیں۔ اور یہ جو بی ایل اے ہے، جہاں ہم اس کے آپریشنل کیپیبلٹیز کی بات کر رہے ہیں، ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ کس قسم کے ٹیکٹکس استعمال کیے، اور جب سے نیٹو افواج جو ہے افغانستان کو چھوڑ کے گئیں، تو اس گروپ نے اب رسائی حاصل کی ہے بہت ہی خوفناک اور خطرناک ہتھیاروں تک۔ اس میں دیسی ساختہ آئی ڈیز تو پہلے استعمال کرتے ہی تھے، ابھی یہ اینٹی ٹینک بارودی سرنگیں بھی انہوں نے حاصل کی ہیں، اور راکٹ سے چلنے والے جو دستی بم ہیں، آر پی جیز، اور مختلف جو آٹومیٹک رائفلز ہیں M4، وہ بھی ان سے برآمد ہوئی ہیں، BM-12 اور MM-12، MM-012، اور یہ اس طرح کے خود کار ہتھیار ان کے پاس آئے ہیں امریکہ کے وہاں سے جانے کے بعد، اور C4 جیسے جدید ترین دھماکہ خیز مواد بھی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی خطرناک انڈیکیٹر ہے کہ ایک گروپ کے پاس اتنی ہتھیار اور اتنا بارود اور ایسے ہتھیار موجود ہوں، لیکن اس کا سینٹرل جو ہے وہی ہے کہ اس نے پورا اپنا ایک سیکریسی کا نظام بھی بنایا، اور اس سیکریسی کی نظام کی بنیاد کے اوپر ہی یہ اتنے افیکٹو جو ہے وہ آپریشن کرنے میں کامیاب ہو۔ اور یہ بھی کہ جس وقت عثمان قاضی جو بیٹم کے ٹیچر تھے، جو ان کو پکڑا گیا، ان کے بارے میں کسی کو کوئی شبہ تک نہیں تھا کہ وہ بھی ایسی بی ایل اے کی جیسی تنظیم کے ساتھ وابستہ ہوں گے۔
تو سکریسی کا نظام جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. ایون کہ جو سوسائڈ بومرز بھی ان کی سسپیکٹڈ پکڑے گئے، ان کی سے انٹروگیشن کے بارے میں بھی کے بعد بھی معلوم ہوا. اور شاری بلوچ جس نے چائنیز کنفیوشس سینٹر کے پروفیسر کو جس نے سوسائڈ بمنگ میں جہاں بھاگ کیا تھا، تو وہ اس کا بھی اس کے خاندان کو اس کے بارے میں علم تک نہیں تھا. اور یہ ایک بڑا خوفناک انڈیکیٹر ہے کہ کیسا خوفناک ایک سکریسی کا نظام اس گروپ نے بنایا. اور یہ بی ایل اے تو ہے ہی ہے، اور بی ایل ایف، یہ دو ایسے گروپ ہیں جو انسرجنسی کو تو ایک اگلے سٹیج کے اوپر لے کے گئے ہیں. اور لیکن یہی سب سے زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں عام نوجوان کو بھی اپنی طرف. اور یہی مزاحم ہے اگر کوئی پیس پروسیس، اگر کوئی پولیٹیکل پروسیس شروع ہو بلوچستان کے اندر، تو اس کے مخالف بھی یہی. اور کومپرس جماعتوں سے کے مخالف بی ایل اے خاص طور کے اوپر اس لیے بھی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ قوم پرست جماعتیں وہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے کی بات کرتی ہیں، اور یہ کہ وہ ایک ریاست اور ان کے درمیان ایک ایسی سپیس ہے جس کا پہلے ختم ہونا ضروری ہے. کیونکہ قوم پرست جماعتیں جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشن کے اوپر بلیو کرتی ہیں، اور یہ سیپریٹسٹ گروپ نہیں کرتے. اور بی وائی سی کے بارے میں بہت ہمدردی ہے بی ایل اے کے بارے میں. اور ریاست کا تو الزام یہ ہے کہ بی وائی سی اس کا ہی ایک سیاسی ونگ ہے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. لیکن بی وائی سی بھی کے اندر جو زیادہ کریڈینشل ہے، اسٹرانگ کریڈینشل، اس کے اندر بھی نیشنل ٹینڈنسیز تھیں. وہ بھی مینز قوم پرست جماعتوں نے جو جگہ چھوڑی تو وہ اس کو انہوں نے فل کیا تھا. اور ایک بڑی اپرچونٹی ریاست کے لیے تھی کہ اس سے بات کی جائے. اور جو سپیس بی وائی سی کی بننے کی صورت کے اندر، اور اس نے انکروچ کیا، ریکروٹمنٹ بڑھائی بی ایل اے نے نوجوانوں کے اندر، تو وہ اس سپیس کو ایکسپلائٹ بی ایل اے نے کیا بی وائی سی کی، تو ریاست اس کو بہت اچھے طریقے سے انگیج کر سکتی. لیکن اس کے لیے تو ظاہر ہے کہ مسنگ پرسنس کا بلکہ مسنگ پرسنس زیادہ انفورس ڈسپیرنسز کا مسئلہ درپیش تھا. وہ جب تک حل نہ ہو تو، اور اس کے اوپر مذاکرات نہ ہو، کوئی افیکٹو میکانزم نہ بنایا جائے، تو تب تک بی وائی سی کے ساتھ پیش رفت نہیں ہو سکتی تھی. پھر ہم اسپوائلرز آف پیس کا بھی ہم بات کرتے رہے ہیں، پھر ہم کبھی اس کے اوپر علیحدہ سے بات کریں گے. لیکن بی وائی سی وہ ایک قوت ہے جو آپ کو جو گرے ایریا ہے اس کو انکروچ کر کے بی ایل اے کا سپورٹ بیس اور اس کے ریکروٹمنٹ کو جو ہے منیمائز کیا جا سکتا ہے. اس پوری کی پوری بی ایل اے کے اور بی ایل ایف کے پورے آپریشنز کو منیمائز کیا جا سکتا ہے پبلک کی حمایت کو حاصل کر کے. اور اس کا میجر سورس بی وائی سی ہو سکتا ہے. تو بی ایل اے سے تو مذاکرات نہیں ہو سکتے، یہ ہمیں پتہ ہے، اور نہ ہی وہ اس کے لیے تیار ہیں. لیکن انسرجنسی کے اندر، کاؤنٹر انسرجنسی کے اندر سب سے امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ آپ کسی بھی مسلح تحریک کو، کسی بھی انسرجنس گروپ کو، دہشت گروپ کو، اس کو اس کی عوام کی حمایت سے محروم کر دیں. اور یہ عوام کی حمایت بہرحال ابھی بھی بی ایل اے بی ایل ایف کی موجود ہے. اور اس کے لیے یہی سب سے بڑا جو ہے چیلنج ہے ریاست کے سامنے. اور دوسرا بڑا چیلنج ہے بی ایل اے کی بڑھتی ہوئی عسکری قوت. اور تیسرا چیلنج ہے کہ اس کا پورا جاسوسی کا نظام ایک اتنے بڑے حملوں کے اندر کیسے کامیاب ہوتا ہے، اور پاکستان کا سیکورٹی انسٹیٹیوشن کا کتنا مؤثر نظام ہے ان علاقوں کے اندر کو جواب دے سکیں ان چیلنجز کا. یہ ہم بات کریں گے جب ہم بات کریں گے اسٹیٹ رسپانسز کے اوپر. بہرحال ابھی صورتحال جو ہے وہ خاصی پیچیدہ اور کشیدہ ہے اس پورے منظرنامے کے اندر بلوچستان میں. اور اس کا میجر جو ٹریگر ہے اور گروپ ہے اور پوری فورس ہے وہ ہے بی ایل اے. اور بی ایل اے کی جیسے عسکری قوت بڑھ رہی ہے، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مستقبل میں آنے والے دنوں میں ہوگا کیا. تو آج ہم نے بی ایل اے کا ذکر کیا. تو کچھ اور تنظیمیں ہیں چھوٹی، اور بی آر اے ایک دور میں بڑی تنظیم رہی تھی، پھر یو بی اے، لشکر بلوچستان. یہ چھوٹی تنظیموں کے اوپر اگلے پروگرام میں ذکر کریں گے. اور اس کے بعد اس بحث کو ختم کر کے عسکری تنظیموں کے ہٹ کے پھر ہم بات شروع کریں گے بلوچ قوم پرست سیاست. اور اس کے بعد ہم
ریاست کے جو رسپانسز ہیں اس کے اوپر بات کریں گے، اور اس کے بعد ہم بلوچستان پہ بات کو اپنی ختم کریں گے، اور پاکستان کے اور بہت سارے جو مسائل ہیں سیکورٹی کے متعلق، سیکورٹی سے ریلیٹڈ، ریجنل سیکورٹی سے متعلق، ان کے اوپر فوکس کریں گے۔ تو جڑے رہیے سیکورٹی میٹرز ود عامر رانا کے ساتھ، اور ہم آپ کے سامنے لاتے ہیں بہت ان ڈیپتھ پرسپیکٹو جو آپ کو الجھے ہوئے معاملات کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ آج کے لیے اتنے